उफ तौबा! मज़ार में तो आज तल दड़ने की भी जगह नहीं थी। मेरी तो टांगें दर्द से बाकायदा टूटने लगी हैं। बड़ी भाभी अफशा ने लाउंज के नरम सोफे पर ढेरों शॉपिंग बैग्स गिराते हुए हाँफते हुए कहा और साथ ही नडाल होकर सोफे की पुश से टेक लगा ली। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था और पिछले 20 दिनों की जुलसा देने वाली क़यामत ख़ेज़ गर्मी के बाद आज दोपहर से काली घटाएं छा गई थी और फिर तूफ़ानी बारिश ने हर तरफ जल थल मचा दी थी, जिससे मिर्ज़ा हवेली के वसी दालान में बारिश के पानी से एक अजीब सी खनकी और मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू फैल गई थी, जिसने रोज़ेदारों को खासी राहत बख्शी थी। वाकई भाभी, एक तो रोज़े की हालत, ऊपर से ये शॉपिंग की मुसीबत। मुझे तो लगता है मेरे पाँव सूज गए हैं। छोटी भाभी नाजिया ने भी अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा और थकन से चूर होकर अफशा के साथ ही सोफे पर गिर सी गई। अरे ये क्या, इतनी ज़्यादा शॉपिंग ईद है या किसी की शादी? किन्जा अपने कमरे से निकलकर सीधा लाउंज में आई और सोफे पर रखे शॉपिंग बैग्स का एक ऊंचा ढेर देखकर रुक गई और उसने इंतहाई हैरतज़दा होकर पूछा, क्या क्या ले लिया आप दोनों ने? ज़रा मैं भी तो देखूं। इतनी थकावट का आखिर क्या सिला मिला है? किन्जा ने इश्तियाक से बैग के करीब आकर उन्हें कंगालना शुरू कर दिया और एक बैग में से सुर्ख और सुनहरी काम वाला एक इंतहाई भारी और कीमती जोड़ा निकालकर उसे बगूर देखने लगी। ये तो लगता है ईद की नहीं, बाकायदा किसी की शादी की शॉपिंग करके लाई हैं आप लोग। किन्जा ने सुर्ख जोड़े को हाथ में पकड़े हैरत से अपनी भाभीियों की तरफ सवालिया नजरों से देखा, क्योंकि इस हवेली में फिलहाल किसी की शादी का कोई तस्करा ही नहीं था। हाँ तो शादी ही है ना, जवेद अंकल के बेटे की। अफशा भाभी ने गहरा सांस लेते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे ये कोई बहुत आम सी खबर हो। व्हाट? वो जिनकी बीवी रमजान में फौत हो गई? किन्जा के हाथ से वो कीमती जोड़ा छूटकर सोफे पर गिर गया। उसकी आंखें हैरत और सदमे से पूरी तरह से खुल गई। तौबा, क्या जमाना आ गया। अभी बेचारी बीवी को गुजरे जुमा 8 दिन नहीं हुए और नवाब साहब दूसरी शादी रचा रहे। किन्जा ने शदीद गुस्से और बेजारी से कहा और हाथ झटक कर पीछे हट गई, जैसे उसे इस बात से शदीद गिन आ रही हो। उसका सारा बिजनेस आउट ऑफ कंट्री होता है और तुम तो जानती हो कि वो कनाडा में सेटल है, तो जाहिर बात है कि अपने छोटे से नौमौलूद बच्चे को संभालने के लिए एक माँ की ज़रूरत है, इसलिए वो ये सब इतनी जल्दी कर रहा है। नाजिया ने उसे हालात की नज़ाकत और मजबूरी समझाने वाले अंदाज में नरमी से कहा, सीधा कहे ना, वो इस मासूम बच्चे के लिए एक आया ला रहे हैं। बेचारी ना जाने किसकी किस्मत टूट रही है जो इस घर में जाएगी और अपनी सारी ज़िंदगी इस बुड्ढे और उसके बच्चे के साथ उसके नाम कर देगी। किन्जा ने इंतहाई अफसोस से सर हिलाते बुरा सा मुंह बनाया, वो बेचारी तुम हो। अफशा भाभी ने अचानक से मुस्कुराते उस पर बम फोड़ा और लाउंज में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई, जबकि किन्जा के कानों में जैसे साए साए होने लगे। व्हाट? किन्जा का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया और अपनी जगह से उछल कर खड़ी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मारा हो। मैं इस बुड्ढे से शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? वो वैसे तो 30 साल का एक इंतहाई हैंडसम और पुरकशिश नवाब हाशिम था, लेकिन किन्जा के लिए वो बस एक अंकल था जिससे वो शदीद चिढ़ती थी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। तुम्हारे कहने या ना कहने से अब क्या होता है मोहतरमा? घर के तमाम बड़े मिलकर फैसला कर चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। बेहतर है कि चुपचाप मान जाओ और ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर लो दुल्हन साहिब। अफशा ने हंसते हुए कहा और नाजिया भी उसकी बात पर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। आप लोगों को मजाक सोच रही? यहाँ मेरी ज़िंदगी का फैसला हो रहा है और आप दोनों हंस रही है। मैं भी दिखती हूँ। किन्जा हयात मिर्ज़ा की शादी उसकी मर्ज़ी के बिना कैसे होती है? उस बुड्ढे से शादी तो मैं ख्वाब में भी नहीं करूँगी, अंकल कहेगा। किन्जा गुस्से से अपने पाँव पटकती वहाँ से अपने कमरे की जानिब भाग गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वो सीधा बेड पर गिरकर सोचने लगी कि किस तरह इस मुसीबत से जान छुड़ाए और क्या मंसूबा बनाए, क्योंकि ईद में सिर्फ 3 से 4 दिन ही बाकी रह गए थे और इसे हर हाल में इस ज़बरदस्ती की शादी को रोकना था। मिर्ज़ा हवेली 2 बड़े और शानदार हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ हयात मिर्ज़ा का हंसता खेलता ख़ानदान आबाद था, जिसमें उसके 2 बेटे सुबहान मिर्ज़ा, नुमान मिर्ज़ा अपनी बीवी अफशा और नाजिया के साथ रहते थे। अफशा और नाजिया आपस में सगी बहनें थीं और इन दोनों की शादी कुछ 4 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। अफशा के एक बहुत प्यारा सा बेटा था, जबकि नाजिया को अभी तक अल्लाह ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था, मगर फिर भी इस घर का माहौल बहुत पुरसकून और मोहब्बत भरा था।
کنزا حیات مرزا کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر غصہ ہر ضد پوری کی جاتی تھی اور وہ پورے گھر کی آگ کا تارا تھی۔ اسی طرح حویلی کے دوسرے بڑے حصے میں نواب جاوید مرزا رہتے تھے، جو حیات مرزا کے سگے بھائی تھے، اور ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا نواب ہاشم مرزا، جو بے حد وجیہ اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ ہاشم کی شادی اپنی سگی پھپھو کی بیٹی ماں سے تقریباً 1 سال پہلے ہوئی تھی، جبکہ ہاشم کا زیادہ تر بزنس باہر کے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، تو اس لیے ماں بھی شادی کے فوراً بعد اسی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی۔ ڈلیوری سے پہلے وہ ماں کے ضد پر کینیڈا سے پاکستان آئے تھے۔ ماں چاہتی تھی کہ ان کا پہلا بچہ پردیس کی تنہائی میں نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے سامنے پیدا ہو اور سب اس خوشی میں شامل ہو۔ ہسپتال کے سرد کمرے میں وہ درد سے تڑپ رہی تھی، مگر جب ہاشم نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو پیار سے مسکرائی تھی۔ ہاشم، تم پریشان مت ہو، بس دعا کرنا، دیکھنا ہمارا بیٹا بالکل تمہارے جیسا ہوگا، ماں نے ایک نکاہت کے باوجود اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم نے اس کا پسینے سے بھیگا ہوا ماتھا چوم کر اسے تسلی دی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی آخری مسکراہٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب آپریشن تھیٹر سے بچے کے رونے کی پہلی آواز گونجی تو ہاشم نے شکر کا گہرا سانس لیا، مگر پھر ڈاکٹر نے باہر آ کر وہ الفاظ کہے جس نے ہاشم کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے بے حد افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہاشم صاحب، ہم صرف آپ کے بچے کو ہی بچا سکے ہیں۔ ڈاکٹر کی کہی اس بات نے ہاشم کو جیتے جی جیسے مار ڈالا تھا۔ جب اس نے اندر جا کر اپنی ماں کا بے جان اور سفید پڑتا چہرہ دیکھا تو اس کا دل سینے میں ہی دھڑکنا بھول گیا اور اپنی تمام تر مردانہ مضبوطی کے باوجود وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رویا تھا۔ اس اچانک صدمے سے پورا خاندان ہل کر رہ گیا تھا۔ ہاشم بیٹا، میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی، لیکن معصوم سی جان کا کیا قصور ہے جس دنیا میں آنکھ کھولتے ہی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ اس کی والدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا اور اسے مسلسل دوسری شادی پر مجبور کری تھی۔ امی جان، ابھی تو اس کی کفن کو داغ بھی نہیں لگے اور آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ ہاشم نے انتہائی تھکی ہوئی اور بھوجل آواز میں انکار کیا تھا، کیونکہ اس کا دل ابھی اس صدمے سے باہر نہیں آیا تھا۔ بیٹا، ہم کون سا آج ہی خوشیاں منا رہے ہیں، بس ایک نکاح ہی تو کرنا ہے تاکہ اس معصوم کو ایک سہارا مل جائے، اور کنزا سے بہتر اس بچے کا کوئی اور ماں نہیں مل سکتی۔ جاوید مرزا نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے اسے سمجھایا تھا۔ انہوں نے جذباتی طور پر اسے بلیک میل کر کے اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر اسے آخرکار منا ہی لیا۔ ان سب کا رخ سیدھا حیات مرزا کے گھر کی طرف ہوا، کیونکہ ہاشم کی والدہ کو شروع سے ہی کنزا اپنے بیٹے ہاشم کے لیے بہت پسند تھی اور اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ جاوید صاحب نے بھی اپنی بہن کی بیٹی یعنی ہاشم کی پہلی بیوی کی وفات کے بعد کنزا کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا حتمی فیصلہ کیا تھا، اور حیات مرزا نے اپنی بھائی کی بات رد نہیں کی تھی، جس سے یہ رشتہ فوراً پکا ہو گیا تھا، اور سب نے اس فیصلے پر سب بہت خوش تھے سوائے ان 2 لوگوں کے جن کی زندگیاں جڑنے والی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور مرزا حویلی کے سب سے بڑے دسترخوان پر افطار کی تیاریاں عروج پر تھی۔ دسترخوان پر ہر طرح کی نعمتیں سجی تھی اور حیات مرزا اور جاوید مرزا دسترخوان کے سرے پر بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹے سبحان، نمان اور ہاشم بھی وہیں موجود تھے، اور سب کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور طمانت تھی، کیونکہ باتوں کا موضوع کنزا اور ہاشم کی شادی اور نکاح کی تیاریاں تھیں، اور سب ایک دوسرے سے مسکرا کر گفتگو کر رہے تھے۔ ہاشم ایک طرف بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالکل سرد اور سپاٹ تھا، جیسے وہ ان سب خوشیوں سے بہت دور ہو، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ کنزا کچن سے پکوڑوں اور سموسوں کی ٹرے لے کر آئی تو دسترخوان کا ماحول دیکھ کر اس کے اندر غصے کا لاوا ابلنے لگا، اور اسے مزید یہ گھٹن برداشت نہ ہوئی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اچانک کنزا کی بلند اور واضح آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونجی، اور سب کے ہاتھ جہاں کے تہاں رک گئے، اور دسترخوان پر ایک دم سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے کنزا کو دیکھنے لگے کہ کیسے سب بڑوں کے سامنے اتنی بے باکی اور ٹٹائی سے انکار کر گئی، کیونکہ مرزا حویلی میں اس طرح بغاوت کرنے کا کسی کو خواب میں بھی گمان نہیں تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کنزا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سب کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں بولنے کی؟ حیات مرزا کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی، اور ان کا چہرہ بیٹی کی اس حرکت پر غصے سے بالکل سرخ ہو گیا، جسے وہ ابھی اسے کچا چبا جائیں گے۔ بابا جان، میں کسی کے بچے کی آیا بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں، میری بھی کوئی اپنی زندگی ہے،
میری بھی کچھ خواب ہیں اور میں اتنی جلدی اس طرح زبردستی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کی غضبناک آنکھوں میں دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ اور فوراً دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ تمہاری شادی ہر حال میں ہاشم سے ہی ہوگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے جس سے میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حیات مرزا نے انتہائی سختی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، اور دسترخوان پر موجود کسی ایک فرد کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے بول سکے۔ بابا جان اسے بھی کچھ نہ کہے، بچی ہے۔ اچانک خبر سن کر وہ گھبرا گئی ہے اور اسے حالات کی نزاکت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم اسے آرام سے سمجھا لیں گے۔ سبحان مرزا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے غصے کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کنزا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ کنزا نے ایک نظر ہاشم کی طرف دیکھا جو اپنی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس سارے ہنگامے اور تماشے سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ ابھی وہ روتی ہوئی اپنی افطاری وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ اس کی بھابیاں اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اپنا سرد اور بے تاثر سر اٹھا کر اسے روتے ہوئے جاتے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر وہی سرد مہری اور تلخی لوٹ آئی، جیسے اسے کنزا کی اس رویے اور آنسو سے رتی برابر بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو، کیونکہ وہ تو خود اندر سے ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ افطاری کا وہ خوشگوار ماحول ایک ہی پل میں شدید کشیدگی اور بھوجل بن کر شکار ہو گیا تھا، اور سب لوگ بس خاموشی سے افطار کرنے لگے، جبکہ حیات مرزا کا غصہ ابھی تک ان کے نتنوں سے پھنکا رہا تھا۔ کمرے میں آ کر کنزا نے دروازہ زور سے لاک کیا اور بیڈ پر گر کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری دنیا ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئی ہے، اور وہ ایک ایسی دلدل میں دنسنے والی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس بڈھے کو پوری دنیا میں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی جو میری ہی زندگی عذاب کرنے آ گیا ہے؟ کنزا نے تکیے میں منہ چھپا کر سسکیوں کے درمیان خود سے شکوہ کیا، اور اس کے ذہن میں بار بار ہاشم کا وہ سرد اور ظالمانہ چہرہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سبحان مرزا کی نرم آواز آئی، کنزا دروازہ کھولو بیٹا، مجھ سے بات تو کرو، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچوں گا نا۔ سبحان کی آواز سن کر کنزا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھول کر باہر دیکھ۔ وہ سیدھا جا کر اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئی اور دوبارہ سے پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بھائی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے بچا لیں، میں اس شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ کنزا نے ہچکیوں کے درمیان التجا کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے گڑیا، ہم سب مل کر تمہیں جان بوجھ کر کسی کنویں میں دھکا دے رہے ہیں؟ کیا بابا جان تمہارے دشمن ہیں جو تمہارے لیے کوئی برا فیصلہ کریں گے؟ سبحان نے اسے پیار سے بیٹھ پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بہت نرمی سے سمجھانے لگا، مگر بھائی وہ ایک بچے کے باپ ہے اور ان کی پہلی بیوی ابھی مری ہے، تو میں کیسے اس کی جگہ لے سکتی ہوں؟ وہ تو مجھ سے بات تک بھی نہیں کرتے۔ کنزا نے اپنی خدشات بھائی کے سامنے رکھے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہے تھے۔ ہاشم ایک بہت سلجھا ہوا اور ذمہ دار انسان ہے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ اس وقت کتنے بڑے صدمے سے گزر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی کسی سے ہنس کر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان نے اسے تسلی دی اور ہاشم کی خوبیوں پر روشنی ڈالی، لیکن میں اس کی آیا نہیں بن سکتی، مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کنزا نے وہی پھر سے ضد دہرائی، جس پر سبحان ہلکا سا مسکرات کے گال دبدبائے۔ تم اس بچے کی آیا نہیں بلکہ اس کی ماں بن کر اس کے گھر میں جاؤ گی، اور کیا تمہیں اس معصوم کی بے بسی پر سارا ترس نہیں آتا جو پیدا ہوتا ہے اپنی ماں سے بچھڑ گیا؟ تم تو بہت رحم دل لڑکی ہو، پھر اتنی خودگرض کیسے ہو سکتی ہو؟ سبحان نے اسے اس کے جذباتی اور نرم پہلو سے قائل کرنے کی کوشش کی، اور کنزا کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ سوچو گڑیا، اگر اس گھر میں کوئی ایک ایسی عورت آ گئی جو اس بچے کو اپنا نہ سکی تو کیا یہ بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ ہم ہاشم کو اور اس بچے کو کسی غیر کے حوالے نہیں کر سکتے، اس لیے بابا جان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سبحان کی ان باتوں نے کنزا کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی تھی، اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ تم بس بابا جان کی عزت رکھ لو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہاشم تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ سبحان نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا، تو کنزا نے روتے ہوئے بادل خواستہ اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی اور باپ کی عزت کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ سبحان اسے تسلی دے کر اور اس کے سر پر پیار کر کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ کنزا نے گہری سانس لے کر اپنے آنسو صاف کیے اور بستر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ لی، کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا
اور اب اسے ہر حال میں خود کو اس کے لیے تیار کرنا تھا۔ وہ بھی اپنے بوجھل دل کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور افشاں اور نازیہ ہاتھوں میں مہندی کی کونے اور رنگ برنگی چوڑیوں کی ٹپے اٹھاتے چہکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ارے واہ، ہماری دلہن تو ابھی نوابوں والی سوچ میں گم ہے۔ افشاں نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے اسے چھیڑا اور مہندی کا کون کھولنے لگی۔ نازیہ نے بھی چوڑیاں بیڈ پر رکھی اور کنزا کے بالکل قریب کھسکائی۔ سچی بات ہے کنزا، قسمت ہو تو بس تمہارے جیسی، ہم تو بس اس حویلی کے قصے میں رہ گئے ہیں اور تم سیدھا کینیڈا کی محلات کی نوابن بننے جا رہی ہو۔ نازیہ نے شرارت سے ہاتھ مارتے اس کے کندھے پر ہلکی سے جھپٹ لگائی۔ بھابھی، میرا دل گھبراہٹ سے پھٹا جا رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سرد پہرے انسان اور اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے رہوں گی۔ کنزا نے منہ بسوڑتے اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھی۔ ان کی آنکھوں میں دوبارہ سے نمی تیرنے لگی۔ دیکھو گڑیا، ہم جانتے ہیں تمہارے لیے اتنی جلدی یہ قبول کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ذرا سوچو، اللہ نے تمہیں کتنے بڑے رتبے کے لیے چنا۔ تم ایک معصوم جان کو ماں کا پیار دینے جا رہی ہو، جس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ افشاں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مہندی کا ڈیزائن بناتے ایک بڑی بہن کی طرح اسے بہت پیار اور حکمت سے سمجھایا۔ ہاں کنزا، اور تم ہاشم بھائی کو ایسا بڈھا اور کھڑوس کہہ رہی ہو جیسے وہ واقعی کوئی 60 سال کے بابا جی ہوں۔ تم نے ان کی مردانہ وجاہت اور ان کا روپ نہیں دیکھا؟ پورے خاندان کی لڑکیاں ان پر جان چھڑکتی ہیں، بس آج کل وہ اپنی بیوی کے دکھ میں تھے، تھوڑے چپ چاپ ہو گئے تھے۔ تم دیکھنا، شادی کے بعد وہ تمہیں سراخوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور تمہاری ہر ضد پوری کریں گے۔ آخر ہماری کنزا ہے ہی اتنی پیاری۔ نازیہ نے اسے ہاشم کی خوبیاں گنواتے ہوئے تسلی دی اور چوڑیاں اس کی گود میں رکھ دی۔ آپ بس مجھے تسلیاں دے رہی ہیں نا؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھ سے بات کرنا تو دور میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کنزا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ارے تب تم عید کے دن یہ سرخ جوڑا پہن کر اور دلہن بن کر ان کے سامنے جاؤ گے تو دیکھنا اپنی نظریں تم پر سے ہٹا ہی نہیں پائیں گے۔ بس تم اپنی چہرے سے یہ ماتمی تاثرات ہٹا دو، ورنہ ہاشم بھائی ڈر کے کینیڈا بھاگ جائیں گے۔ نازیہ نے ایک اور شرلی چھوڑی تو افشاں بھی ساختہ ہنس پڑی اور کنزا کے لبوں پر بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی، جس نے کمرے کے اس بوجھل ماحول کو کافی حد تک ہلکا پھلکا اور خوشگوار بنا دیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور مرزا حویلی میں ہر طرف چاند رات اور کل ہونے والی شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ ملازمین کاموں میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور باورچی خانے سے طرح طرح کے کھانوں اور مٹھائیوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہاشم کی والدہ خود اپنے ہاتھوں سے کنزا کے لیے نکاح کا بھاری سرخ جوڑا اور اپنے خاندانی زیور لے کر اس کے کمرے میں آئی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور طمانت تھی۔ میری بچی، تم نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ بسا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ عظیم احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ تم نے مجھے ایک بہت بڑی فکر سے آزاد کر دیا۔ ہاشم کی والدہ نے روتے ہوئے کنزا کا ماتھا چوما اور وہ بھاری سرخ جوڑا اس کے بستر پر انتہائی احتیاط سے رکھ دیا۔ کنزا نے خاموشی سے نظریں چکا لی۔ اس کا دل ابھی بھی پوری طرح سے مطمئن نہیں تھا، وہ اندر سے شدید سہمی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر تو میرا ہاشم اب سارا دکھ بھول جائے گا۔ تم لگتی ہی اتنی پیاری ہو۔ کل عید کی خوشی بھی ہے اور تمہارا نکاح بھی۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اتنا ہی کم ہے۔ ہاشم کی والدہ نے پیار سے اس کی گال چھوئے اور اس کی گلے میں وہ قیمتی خاندانی ہار پہنا کر اسے ڈھیروں دعائیں دیتی خوشی خوشی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کنزا اس خوبصورت سے سرخ جوڑے اور زیور کو دیکھ کر ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کل سے اس کی زندگی کتنی بدلنے والی تھی اور وہ اس سرد مہر انسان کا سامنا کیسے کرے گی جس کے چہرے پر احساس نام کی کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اگلی صبح عید کا دن تھا اور حویلی کے تمام مرد عید کی نماز پڑھ کے واپس آ چکے تھے۔ ہر طرف عید مبارک کی خوشگوار صدائیں گونج رہی تھی۔ دسترخوان پر سوئیاں اور شیر خورما کھایا جا رہا تھا اور ایک انتہائی محبت بھرا اور روایتی خاندانی ماحول تھا۔ کنزا اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی اور اس بہاری جوڑے اور ہلکے سے میک اپ میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے حسن میں ایک عجیب سی کشش اور معصومیت تھی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے سائے اب بھی آیا تھے۔ لو بھائی، ہماری دلہن تو بالکل تیار بیٹھی ہے، ماشاءاللہ نظر نہ لگے کسی کی۔ افشاں بھابی نے کمرے میں داخل ہوتے مسکراتے اسے چھیڑا اور پیار سے اس کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگایا۔ ارے دلہن کہاں بھابی، یہ تو سیدھا چھوٹے سے نواب کی آیا بن کر جا رہی ہے۔ بڑی باری ذمہ داری ہے، اس لیے بڑے پورے کہتے ہیں کہ بڑا بول نہیں بولتے۔ آ گیا نا سامنے۔ نازیہ نے حسبی عادت عید کے دن پہ اپنا مذاق شروع کر دیا اور بے ساختہ ہنسنے لگی۔
सुबहान जो इस वक्त कमरे के दरवाजे पर खड़ा अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार कर खुश हो रहा था, उसने नाजिया की बात सुनी और उसका पारा हाई हो गया। ये क्या फजूल बातें लगा रखी है? नाजिया, तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बहन का दिमाग खराब करना बंद करो। सुबहान ने नाराजगी से नाजिया को डांटा और कमरे के अंदर आ गया। मेरी गुड़िया तो इस घर की मलका बनकर जा रही है। आया तो तुम लोगों ने अपनी इन बेतुकी बातों से बना दिया है, वरना हाशिम जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को मिलता है। सुबहान ने किंजा के पास आकर खड़े होते इंतहाई संजीदगी से अपनी बीवी और साली को वार्न किया। हाय अल्लाह, मैं तो बस ईद के दिन थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही थी, आप तो ख्वामख्वा इतना सीरियस होकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। नाजिया ने फौरन बुरा सा मुंह बनाते अपना मुंह बसोरा। वह नाराज होकर थोड़ा पीछे हट गई। ऐसे हंसी मजाक की कोई जरूरत नहीं है जिससे मेरी बहन के दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो गुड़िया, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। सुबहान ने मुस्कुराकर किंजा के सर पर प्यार दिया और उसे ईद की मुबारकबाद दी तो किंजा की लबों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और अफसा ने चुपके से नाजिया को इशारा किया कि वह भाईजान का गुस्सा दिल पर ना रही। ईद की शाम अपने साथ एक अजीब सा बोझल पर उदासी लेकर आई थी, क्योंकि आज हवेली में सिर्फ ईद की खुशियां नहीं बल्कि किंजा की रुखसती का भी घुटन वक्त आ गया था। हवेली के सबसे बड़े हॉल को दरमियान से एक इंतहाई खूबसूरत मोतियों और फूल वाली जाली के पर्दे से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसके एक तरफ मर्दाने का भरपूर इंतजाम था और दूसरी तरफ जनाना हिस्सा था, जहाँ गहरी और पुरसोच खामोशी छाई हुई थी। किंजा बाहरी सुर्ख जोड़े में मलबूस चेहरे पर लंबा घूंघट निकाले सोफे पर सिमटी बैठी थी और उसके दाएं बाएं अफशा और नाजिया खामोशी से खड़ी उसे हौसला दे रही थी। मगर किंजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके थे। कुछ ही देर बाद मर्दानी हिस्से में से काजी के खुतबा निकाह पढ़ने की गूंजदार आवाज गुजरी तो किंजा के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसे अपने कांपते हाथों से अपने सुर्ख दुपट्टे के किनारे को मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ा और काजी साहब हयात मिर्जा और सुबहान के साथ उन फूलों वाले पर्दे के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। पूरे हॉल में एकदम से जैसे एक पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया ताकि काजी साहब की बात वाज़ेह सुनी जा सके। किंजा हयात मिर्जा बिनते हयात मिर्जा, क्या आपको नवाब हाशिम वल्द नवाब जावेद मिर्जा से अपने निकाह में कबूल है? काजी साहब की भारी और वाज़ेह आवाज़ पर्दे के उस पार से किंजा के कानों से टकराई तो उसकी आंखों से आंसू की एक झड़ी सी लगी और उसका गला पूरी तरह से रूहान सा हो गया। अफशा ने जल्दी से आगे बढ़कर किंजा के कंधे पर हाथ रखा और उसे हल्का सा दबाया ताकि वो खुद को संभाले और जवाब दे सके। मुझे कबूल है। किंजा ने अपने आंसू को बमुश्किल गले में उतारते इंतहाई कांपती और सिसकती आवाज में जवाब दिया और उसकी 3 अल्फाज अदा होते ही हयात मिर्जा ने गहरी सांस लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि सुबहान की आंखों में भी अपनी बहन की सिसकती हुई आवाज पर नम हो गई थी। काजी साहब ने 3 बार यही सवाल दोहराया और तीनों बार किंजा की कांपती हुई हाँ ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए हाशिम के नाम कर दिया और उसके फौरन बाद काजी साहब पर्दे से थोड़ा पीछे हटे। उनका रुख मर्दाने हिस्से की तरफ हुआ जहां नवाब साहब हाशिम मिर्जा बिल्कुल किसी पत्थर के मुजस्समे की तरह बेतासुर और सर चेहरा लिए बैठा था और उसकी आंखों में ना कोई खुशी थी और ना कोई मलाल, बस एक अजीब सी वीरानी थी। नवाब हाशिम मिर्जा व नवाब जावेद मिर्जा, क्या आपको किंजा हयात मिर्जा बिनते हयात मिर्जा अपने निकाह में कबूल है? काजी साहब के सवाल पर हाशिम के दोस्तों और खानदान के बाकी मर्दों की नजरें हाशिम पर टिक गई, मगर वह साहब के चेहरे के साथ बैठा रहा जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। मुझे कबूल है। हाशिम ने 22 बार खुश्क और बगैर किसी जज्बे के जवाब दिया। उसकी आवाज़ में इतनी सर्द बहरी थी जिसने हयात मिर्जा और सुबहान को भी एक लम्हे के लिए अंदर तक परेशान कर दिया। उस जवाब के साथ ही पूरे हॉल में मुबारक सलामत की सदाएं गूंजने लगी और सबने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। जनाना में हिस्से में जब छवारे बांटे गए तो हाशिम की वालदा ने रोते हुए आगे बढ़कर किंजा को अपने गले लगा लिया और उसे ढेरों ढेर दुआएं दी, मगर किंजा को लग रहा था जैसे वो किसी गहरी और आंधी खाई में गिरती जा रही है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। रुखसी का वक्त आया तो हवेली का माहौल मुकम्मल तौर पर जज्बाती हो चुका था। हयात मिर्जा, जो हमेशा एक सख्त गिर और रूपदार बाप के तौर पर जाने जाते थे, आज अपनी इकलौती और लाडली बेटी को रुखसत करते उनकी आंखों से आंसू झलक आए थे और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे थे। मेरी बच्ची, आज से वो घर तुम्हारा है
اور مجھے کامل یقین ہے کہ تم میرے بھائی اور میرے داماد کی عزت کو ہمیشہ اپنے سر کا تاج بنا کر رکھو گی اور کبھی ہماری تربیت پر حرف نہیں آنے دو گی. اللہ تمہاری نصیب اچھے کرے. حیات مرزا نے کنزا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے روتے ہوئے رخصت کیا تو کنزا اپنے باپ کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رو پڑی. سبحان نے بھوچل دل کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سنبھالا اور اسے اپنے مضبوط بازوں کی حصار میں لیتے گاڑی تک لے کر گیا جو کہ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے کے لیے دروازے پر کھڑی تھی. حالانکہ یہ فاصلہ صرف چند قدموں کا تھا مگر آج یہ فاصلہ کنزا کو میلوں طویل اور گھٹن لگ رہا تھا. ہاشم گاڑی کے پاس بالکل خاموش کھڑا تھا اور اسے ایک بار بھی مڑ کر کنزا کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی جس کا رد رو رو کر برا حال تھا اور اس کی کھلی سرد مہری ابھی ہنسی افشا اور ناجیہ کو بھی بہت عجیب لگ رہی تھی مگر وہ حالات کی نزاکت اور بڑوں کے لحاظ کے پیش نظر بالکل خاموش تھی تاکہ بات کا پتنگڑ نہ بنے. جاوید مرزا نے آگے بڑھ کر نم آنکھوں کے ساتھ کنزا کے سر پر پیار دیا اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح عزت دے کر اپنے گھر میں داخل کیا جبکہ ہاشم کی والدہ نے بے حد خوشی اور محبت سے اپنی نئی بہو کا استقبال کیا اور سیدھا ہاشم کے سجے ہوئے کمرے میں لے گئی. یہ کمرہ بالکل ہاشم کی پرسرار شخصیت کی طرح تھا, انتہائی شاندار, بڑا مگر کس حد تک سرد اور خاموش, جسے یہاں زندگی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو. کنزا کو پھولوں سے سجے بیڈ پر بٹھا کر ہاشم کی والدہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا. کمرے میں اب صرف ایک گھٹن بھری خاموشی تھی اور کنزا بھاری سرخ جوڑے میں سمٹی گھونگھٹ نکالے بیٹھے تھی اور ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں بھی اس وقت بوجھ لگ رہی تھی. کافی دیر بعد کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما اور ہاشم اندر داخل ہوا. بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو, لائک کرو, شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. اس کے قدموں کی بھاری آہٹ سن کر کنزا نے اپنی مٹھیاں مزید بھینچ لی اور اس کا پورا وجود جیسے دھڑکن بن گیا. ہاشم نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی طرف ایک نظر دیکھتے سیدھا صوفے کی طرف چلا گیا اور اپنی بلیک شیروانی کے بٹن انتہائی بیزاری سے کھولتے ہوئے اسے صوفے پر پھینک دیا. کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ اور بوجھل پن تھا جو کنزا کا دم پوری طرح سے گھونٹ رہا تھا. وہ بس کسی موجزے کی منتظر تھی. کنزا کو اندر ہی اندر یہ توقع تھی کہ شاید وہ روایتی انداز میں اس کو گھونگھٹ اٹھائے گا اور کوئی رسم نبھائے گا یا کم از کم اسے ایک دو نرمی کے بول بولے گا تاکہ اس کی گھبراہٹ کم ہو سکے. مگر ہاشم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ وہ کافی دیر تک شیشے کے سامنے کھڑا اپنے سرد اور سپاٹ چہرے کو دیکھتا رہا. ان سے ان فضول چونچ لو اور روایتی ڈراموں کی امید مت رکھنا. میں یہاں کسی فلم کا ہیرو بن کر تمہارا گھونگھٹ اٹھانے اور رومانس کرنے نہیں آیا. اچانک ہاشم کی انتہائی کاٹدار اور تلخ آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی گونجی جیسے کنزا کے وجود میں سنسنی دوڑا دی. کنزا نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنا سرخ گھونگھٹ پیچھے کیا اور ڈبڈباتی سرخ آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا جو شیشے کے سامنے کھڑا شیشے میں اس کا عکس کو گور رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد میلی تھی جو کسی بھی انسان کو اندر تک جما دینے کے لیے کافی تھی. میں نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی ضد, ان کی جذباتی بلیک میلنگ اور اس چھوٹے سے بچے کی مجبوری کی وجہ سے کی ہے. اس لیے اپنے دماغ میں کوئی رومانوی خیالات مت لانا کیونکہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے نہ کوئی محبت ہے اور نہ ہی کوئی احساس. ہاشم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت طریقے سے بات کی جس پر کنزا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے میک اپ زدہ رخساروں پر گرنے لگے. اٹھ جاؤ ڈریسنگ روم میں اور جلدی سے جاؤ اور کپڑے اور میک اپ چینج کرو, منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور میرے سامنے آئندہ اس طرح دلہن بن کر سجنے سنورنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے ان سب چیزوں سے سخت الجھن اور چڑ ہوتی ہے. ہاشم نے انتہائی حقارت سے اس کے سرخ جوڑے کی طرف اشارہ کیا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنا موبائل دیکھنے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بے جان چیز پڑی. کنزا کے لیے اس کی حد تک امیز اور تلخ باتیں کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی جو سیدھا اس کے دل اور اس کی عزت نفس پر وار کر رہی تھی. اسے لگا جیسے اس کے بھائی کی دی گئی تمام تسلیاں اور وعدے ایک ہی پل میں ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو گئے ہیں اور وہ بنا کوئی بھی بات کیے خاموشی سے بیٹھ سے اٹھی اور الماری سے اپنے سادے سے کپڑے نکال کر سیدھا ڈریسنگ روم میں چلی گئی کیونکہ اس وقت اس کے پاس ہاشم کی ان تلخ باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بس اس گھٹن زدہ ماحول
और हाशिम की जालिमाना नज़रों से फरार चाहती थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करते किंजा वहीं ज़मीन पर बैठ गई, अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बेआवाज़ रोने लगी। उसके आंसू उसके भारी मेकअप को ख़राब कर रहे थे, मगर उसे अपनी सूलिये से कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि पास बाहर बैठे शख्स ने उसकी इज्जत नफ्स को बुरी तरह से मजरूह कर दिया था। काफ़ी देर तक वो वहीं फर्श पर बैठे रोने के बाद अचानक उसके अंदर हयात मिर्ज़ा की बेटी होने का गरूर जागा। उसने सख्ती से अपने आंसू साफ किए। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि एक अजनबी और मगरूर इंसान की तरह बातों पर अपनी सारी ज़िंदगी रोते हुए गुजार दूँ। मैं उसे दिखाऊंगी कि किंजा मिर्ज़ा कोई बेजान मिट्टी की मूरत नहीं है जिसे वो जब चाहे अपने पैरों तले रोक दे। किंजा ने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से वादा किया और जल्दी से अपने बालों से वो बारी पीले और जेवरात निकाल कर शेल्फ पर रख दिए। उसने अपना वो भारी सुर जोड़ा उतार कर एक इंतहाई सादा मगर खूबसूरत सा गुलाबी रंग का सूट पहना और पानी से अपना चेहरा धोकर सारा मेकअप साफ किया। पानी की छींटों ने उसके तपते हुए चेहरे को काफ़ी सुकून बख्शा था और वो शीशे में अपना बिल्कुल सादा और मासूम सा चेहरा देख रही थी, जो किसी भी किस्म के बनाव सिंगार के बगैर भी दिला का हसीन लग रहा था। किंजा ने गहरी सांस ली और अपने दुपट्टे को कंधे पर ठीक करते ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर कमरे में कदम रखा। कमरे में कदम रखते किंजा के कदम यकदम रुक गए, क्योंकि पूरे कमरे में खूब अंधेरा छाया था और हाशिम ने कमरे की तमाम बत्तियां बुझा दी थी। कमरे की खिड़कियों पर भारी पर्दे गिरने होने की वजह से बाहर की चांदी भी अंदर नहीं आ रही थी और किंजा को अपना हाथ तक सजा ही नहीं दे रहा था। किस्म किस्म का इंसान है, अभी तुम्हें बाहर भी नहीं और उसने पूरे कमरे को कब्रिस्तान बना दिया है। किंजा ने दिल ही दिल में हाशिम को कोसा और अपने हाथ आगे कर अंदाजे से बेड की तरफ करने लगी, ताकि वो खामोशी से किसी एक तरफ लेट सके। वो बहुत ही एहतियात से छोटे छोटे कदम उठा रही थी, मगर अंधेरे की वजह से उसे कमरे के फर्नीचर का अंदाजा ही नहीं हो रहा था और अचानक उसका पाँव सोफे के पास रखे एक छोटे से टेबल से टकराया। किंजा का तवाज़ुन बुरी तरह से बिगड़ा और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो अपनी बचाव के लिए हाथ पैर मारती सीधा सोफे पर जा गिरी, मगर वो सोफे के नम गदों पर नहीं बल्कि किसी इंतहाई मजबूत और सख्त मर्दाना वजूद पर गिरी थी, जो अंधेरे में उसी सोफे पर लेटा हुआ था। किंजा के अचानक गिरने से पूरी तरह से हड़बड़ा कर उठ बैठा था। पागल लड़की, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? हाशिम की इंतहाई करख्त और गुस्से से भरी हुई आवाज़ अंधेरे में गूंजी और इसने सख्ती से किंजा के बाजू पकड़ने से खुद से दूर किया। किंजा जो खुद इस अचानक अवतार पर घबराई हुई थी, हाशिम की इस तंज तलख बात पर उसका सारा खौफ गुस्से में बदल गया और उसे फौरन पीछे हटकर अपने कपड़े दुरुस्त किए। नजर कैसे आएगा? मेरे पास कोई सुपर पावर तो है नहीं जो इस घुप अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देख सकूं। आपको बत्तियां बुझाने का इतना ही शौक था तो कम से कम मुझे बाहर आने का मौका तो देते। किंजा ने भी उसी तेजी और बदतमीजी से जवाब दिया जिसने हाशिम को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया, क्योंकि उसे तो तवक्को ही नहीं थी कि वो रोती हुई लड़की इतनी जल्दी पलट कर उसे जवाब देगी। बकवास बंद करो और जाकर उस सामने वाले कोच पर सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाशिम ने अपनी हैरत को छुपा दे इंतहाई सर्द महरी और रौनियत से उसे हुक्म दिया। तो दोबारा सोफे पर लेटने की कोशिश की। किंजा का जब्त भी अब जवाब दे गया था। उसके अंदर का सारा गुबार अब बाहर आने को बेताब था। अगर मुझसे इतनी चिढ़ थी और आपका दिल नहीं मान रहा था तो ना करते ही शादी। मैं कौन सा आपके पाँव पड़ी थी और मिन्नतें कर रही थी कि मुझसे ही निकाह करें। किंजा की तेज और तंजिया आवाज़ कमरे की खामोशी को चीरती उभरी। हाशिम जो अभी लेटने ही लगा था, उसकी अना पर जैसे गहरा वार। ये बात सुनकर अंधेरे में वो उठकर उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी नाजुक कलाई को सख्ती से अपनी फौलादी हाथ में जकड़कर मरोड़ दिया। किंजा के मुंह से बेसाख्ता एक तकलीफ सिसकी निकली और सबने कलाई छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, मगर हाशिम की गिरफ्त किसी लोहे की शिकंजे की तरह मजबूत थी। छोड़े मेरा हाथ। आप जैसे जालिम और खड़ूस इंसान से तो बात करना ही फजूल है, बुड्ढे अंकल कहीं के। किंजा ने दर्द और गुस्से की मिली जुली कैफियत में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो अंधेरे में भी अंगाड़ों की तरह धमक रही थी। बुड्ढे अंकल? हाशिम का मर्दाना गुरूर जैसे बुरी तरह से मजरूह हुआ और वही अल्फाज सुनकर उसका खून बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया था। मैं तुम्हें अंकल दिखाई देता हूँ क्या? मैं बुढ़ा हो गया हूँ? हाशिम ने उसकी कलाई मजीद सख्ती से दबाते हुए अपने दांत पीसे सबने बिल्कुल करीब कर लिया। हाँ बिल्कुल, आप पर बुढ़ापा आ गया है। अब तो खुद किसी 60 साल की बुढ़ी औरत से शादी करनी चाहिए थी जिसके अंदर कोई जज्बात ही ना होते हैं।
جو بس آپ کے چھوٹے سے بچے کی آیا بن کر ایک کونے میں پڑی رہتی اور آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ کنزا نے نڈر ہو کر ہاشم کے چہرے پر سچ مارا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کیا۔ ہاشم کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا، اس کی رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا اور اس نے جھٹکے سے کنزا کو اپنی طرف کھینچا اور اسے مضبوط بازوں کے حصار میں قید کر لیا۔ کنزا سوئی اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کا سینہ ہاشم کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرایا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا بھٹا ہوں، میرے اندر کتنے جذبات باقی ہیں۔ ہاشم کی آواز میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی خمار آلود سختی اور مردانہ وجاہت تھی، جس سے کنزا کے وجود کو کپ کپا کے رکھ دیا تھا۔ چھوڑی مجھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ کنزا نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ہاشم کی گرفت کے سامنے اس کی کوئی پیش رفت قاتل نہ آئے۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے تم سے اپنا حق لینے کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا آج اس بڈھے کی بھی سپر پاور چیک کرو۔ ہاشم نے اس پر جھکتے سرگوشی کی، اس کی خمار آلود سانسیں کنزا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ ہاشم نے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑ کر اسے اپنے اور صوفے کے درمیان مکمل طور پر قید کر لیا تھا، اور اس کی وہ ساری سرد مہری اور بے حسی لمحے میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کنزا کے اندر خوف اور ایک انجانے احساس کی لہر دوڑ گئی، اسے سکتی رہ گئی، مگر ہاشم نے اس کی ایک نہ سنی اور اس تلک رات کو ایک انتہائی نرم اور جذباتی حصار میں بدل دیا، جس میں غصے کی جگہ ایک انکہے اور دیوانہ وار حق نے لے لی تھی۔ اندھیرے کمرے میں اب صرف ان کی بے ترتیب سانسوں کی آوازیں تھیں۔ ہاشم نے کنزا کے وجود کو اس طرح سے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا کہ کنزا کو اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاشم کی وہ مردانہ وجاہت جس پر وہ کچھ دیر پہلے طنز کر رہی تھی، اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی، اور کنزا کے سارے دفاعی حصار ٹوٹ چکے تھے۔ اس کی مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی، اور وہ ہاشم کے نرم مگر پرجوش رومانس کے آگے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ ہاشم نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ کوئی بڈھا انکل نہیں بلکہ ایک بھرپور اور طاقتور مرد ہے جو اپنی بیوی پر اپنا پورا حق جتانا چاہتا ہے۔ کنزا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب درد کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی کیفیت کے تھے، اور ہاشم نے انتہائی نرمی سے ان آنسوؤں کو چنتے اسے اپنے حصار میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ کنزا کو وہ سارا غصہ ہاشم کی اس قربت کے آگے پانی کی طرح بہہ گیا تھا۔ چمچماتی ہوئی صبح کا آغاز ہوا جب کنزا نے اپنی بھاری اور نیند سے بوجھل پلکیں کھولی۔ اس اپنے وجود میں ایک عجیب سی تھکن اور خمار محسوس ہو رہا تھا۔ رات کی وہ ساری تلخی، غصہ اور ہاشم کی سرد مہری صالحانہ اور پرجوش محبت کے آگے ریت کی دیوار کی طرح بہہ گئی تھی، جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کنزا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور شاور لے کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی جب ہاشم نے بھی ڈریسنگ روم میں سے باہر آیا اور تولیے سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی کنزا پر ٹک گئی، جو آئینے میں اسے دیکھتے ہی گھبرا کر نظریں چرا گئی تھی، اور اس کے گال شرم سے دہکنے لگے تھے۔ ہاں تو میری نوابن، پھر کیا خیال اب تمہارا؟ ہاشم اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی گردن پر جھک کر انتہائی شرارتی اور شوق لہجے میں سرگوشی کی۔ کنزا کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹ گیا اور اس کا پورا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ کچھ نہیں، میرا کوئی حال نہیں ہے، اب پیچھے ہٹے، مجھے تیار ہونا ہے۔ کنزا نے گھبرا کر رخ پھیرنے کی کوشش کی، مگر ہاشم نے اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر رکھ کر اسے اپنے اور آئینے کے درمیان مکمل طور پر قید کر لیا۔ بتایا نہیں تم نے کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر جذبات ختم ہو گئے؟ ہاشم نے جان بوجھ کر رات والی بات دہرائی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خمار آلود چمک تھی جو کہ کنزا کے دل کی دھڑکنوں سے بے ترتیب کر رہی تھی۔ اب تو بات ہی پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، میں نے تو بس غصے اور ڈر میں کہہ دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے ظالم اور غصے والے نکلیں گے۔ کنزا نے نظریں جھکائے انتہائی دھیمے اور شرماتی آواز میں شکایت کی، تو ہاشم کی ایک جاندار اور دلکش ہنسی کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ آئندہ اس بڈھے اور ظالم شوہر سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ ہاشم نے مسکراتے اس کے گیلے بالوں کو پیچھے کیا اور وارڈروب کی طرف چلا گیا، جبکہ کنزا کا دل اس کی اس مسکراہٹ اور قربت پر بے اختیار زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر جب ڈریسنگ کے ٹیبل کے سامنے لاؤنج میں آئے تو حویلی کے تمام لوگوں کی نظریں ان پر جم گئی۔ ہاشم نے ہلکے نیلے رنگ کا کرتا شلوار پہنا تھا اور وہ بلا کا وجیہ لگ رہا تھا، جبکہ کنزا گلابی رنگ کے خوبصورت اور نفیس جوڑے میں کسی کھلی ہوئی کلی کی طرح مہک رہی تھی۔
اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ ہاشم کی والدہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ اور ہاشم کے چہرے پر طویل عرصے بعد پرانا سکون اور نرمی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ نظر بد سے بچائے اور یوں ہی ہنستا بستا رکھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کنزا کا ماتھا چوما اور ہاشم کے سر پر انتہائی شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سبحان اور افشاں بھی کنزا کے چہرے پر وہ حیا اور اطمینان دیکھ کر اندر سے مکمل طور پر مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ناشتہ بہت خوشگوار ماحول میں ہو رہا تھا اور سب رات والے ولیمے کی تیاری پر بات کر رہے تھے کہ اچانک ہاشم نے پانی کے گلاس میں اس پر رکھا اور گلا صاف کیا۔ مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاشم کی سنجیدہ آواز پر سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی اور کنزا کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ کینیڈا میں میری بزنس پارٹیز کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، اس لیے میں آج رات ولیمے کے بعد فوراً کینیڈا کے لیے فلائٹ لے رہا ہوں۔ ہاشم نے انتہائی اسپاٹ لہجے میں وہ بم پھوڑا جس نے دسترخوان پر موجود سب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم بیٹا؟ ابھی تو تمہاری شادی کو ایک دن بھی نہیں ہوا اور تم اتنی جلدی واپس آنے کی بات کر رہے ہو؟ کم از کم کچھ دن تو رک جاؤ۔ ہاشم کی والدہ نے شدید پریشانی اور دکھ سے کہا کیونکہ اسے اتنی جلدی دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اما جان، میں جانتا ہوں یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہے، مگر ڈیل کروڑوں کی ہے اور میرا وہاں ہونا ضروری اور زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہاشم نے اپنی مجبوری بیان کی مگر کنزا کو ایسا لگا جیسا کسی نے اس آسمان کی بلندیوں سے سیدھا زمین پر پٹک دیا ہو۔ اس کی ساری خوشیاں ایک پل میں چھین لی ہوں۔ ولیمہ کی تقریب بہت شاندار اور شاہانہ طریقے سے انجام پائی مگر کنزا کے چہرے پر وہ صبح والی چمک اور خوشی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ ایک گہری اور خاموش اداسی نے لے لی تھی۔ ہاشم سیاہ سور پہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا مگر اس کا چہرہ دوبارہ سے اپنی اسی روایتی سنجیدگی اور کاروباری الجھنوں میں اب گم ہو چکا تھا، جیسے رات والا ہاشم کوئی اور انسان تھا۔ تقریب ختم ہوتی ہاشم نے اپنا سامان اٹھایا اور سب گھر والوں سے باری باری کے لیے مل کر خداحافظ کہا۔ جب وہ کنزا کے پاس آیا تو کنزا نے اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا جس میں ایک خاموش التجا تھی کہ وہ اسے یوں تنہا چھوڑ کر نہ جائے۔ اپنا خیال رکھنا، اذان کو میری کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ ہاشم نے انتہائی مختصر الفاظ میں اتنا کہا اور اس کے ماتھے پر ایک سرسری سا بوتھا دے کر مڑ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور کنزا وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی اور گاڑی کو حویلی کے باہری گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص سے ناراض ہو یا اس کی کاروباری مجبوریوں کو سمجھائے، مگر ایک بات طے تھی کہ ان چند گھنٹوں کی قربت اور اس نکاح کے خوبصورت بندھن نے اپنا ایک گہرا اثر دکھا دیا تھا اور وہ ہاشم سے ایک ہی رات میں محبت کرنے لگی تھی اور اس کی اچانک جدائی اسے اندر سے بری طرح سے توڑ گئی تھی۔ ہاشم کے جانے کے بعد کنزا نے اپنی ساری توجہ اور محبت چھوٹے سے اذان پر مرکوز کر دی۔ اس معصوم بچے کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کر رکھتی اور اس کے ہر کام کا خود خیال رکھتی جیسے اس کا اپنا سگا بیٹا ہو۔ اذان کی معصوم ہنسی میں اسے ہاشم کی جھلک دکھائی دیتی اور وہ اسے یاد کر کے اکثر راتوں کو رو پڑتی تھی۔ حویلی کی رونقیں اپنی جگہ تھی مگر کنزا کے لیے وہ بڑا سا شاندار کمرہ ہاشم کے بغیر کاٹنے کو دوڑتا تھا اور وہ ہر وقت فون ہاتھ میں لی اس کی ایک کال یا میسج کی منتظر رہتی تھی مگر ہاشم کی طرف سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف ہاشم کینیڈا کے سرد اور بڑے سے اپارٹمنٹ میں تنہا بیٹھا تھا۔ باہر شدید برف پاری تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی کاٹ والی خاموشی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر اپنی بزنس کی فائلیں بند کر کے صوفے کی پشت سے تھک کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس سے اسکرین انلاک کی تو سامنے اذان کی مسکراتی تصویر تھی اور ساتھ اس نے گیلری سے اپنی پہلی بیوی مہا کی وہ پرانی تصویر نکالی جو اس نے پچھلے سال پاکستان میں لی تھی۔ مہا اس کی محبت تو نہیں تھی مگر وہ اس کی بیوی تھی اور ایک سال کے اس رشتے نے ان کے درمیان ایک احساس اور احترام کی ڈور باندھ دی تھی۔ اس سے مکمل طور پر نکلنا ہاشم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے مہا کی تصویر کو ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں کنزا کو آنسوں سے بھرا سورج چہرہ اور وہ اندھیرے والی رات کس فلم کی طرح چلنے لگی۔ کنزا کی وہ بے ساختہ نوک جھوک، اس کا گھبرا کر پیچھے ہٹنا اور پھر اس کے مضبوط ہزار میں موم کی طرح پگھل جانا ہاشم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسی معصوم لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر آیا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اور وہ جو اب اس کی زندگی اور روح کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔
وہ کنزا کو مس کر رہا تھا، اس کی شرمیلی مسکراہٹ اور گلابی چہرے کو مس کر رہا تھا، مگر اس کی اناق اور کاروباری مصروفیات اسے کنزا سے رابطہ کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے میلوں دور تھے، ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی، مگر نکاح کی اس پراسرار تاثیر اور احساس کی ڈوری نے ان دونوں کے دلوں کو ایک ایسے اندیکھے اور مضبوط بندھن میں باندھ دیا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ 1 مہینے کا طویل اور صبر آزما عرصہ گزر چکا تھا، اور مرزا حویلی کے اس بڑے سے شاندار کمرے میں کنزا کی خاموش اداسی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے ہاشم کے ساتھ صرف ایک رات گزاری تھی، مگر اس ایک رات میں چھپے ہوئے اس کے دیوانہ وار لمس اور نکاح کے اس پاکیزہ بولوں کی تاثیر نے کنزا کے دل و دماغ پر ایک ایسا سحر طاری کر دیا تھا جس سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ زبردستی کا رشتہ اب ایک اندیکھی محبت اور دیوانگی میں ڈھل چکا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے چھوٹے سے اذان کے کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی۔ اذان اب کنزا سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ اس کے بنا ایک پل نہیں رہتا تھا، اور پورے گھر والے کنزا کی سچی ممتا اور لگن کو دیکھ کر حیران اور بےحد خوش تھے کہ اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری کو کتنی خوبصورتی سے نبھایا تھا۔ راتوں کو جب وہ اذان کو سلا کر اکیلی بستر پر لیٹتی تو اس کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی کہ شاید اب ہاشم اندر آئے گا اور اسے اپنی مخصوص روبدار انداز میں نوابن کہہ کر پکارے گا، مگر وہاں صرف ایک کاٹ کھانے والا سناٹا تھا۔ ہاشم نے اس پورے مہینے میں گھر والوں سے تو بات کی تھی، اذان کا بھی پوچھا تھا، مگر اس نے کنزا سے ایک بار بھی براہ راست بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کنزا نے اپنی انا اور ضد کی وجہ سے اسے کال کی تھی، حالانکہ وہ اندر ہی اندر ہاشی کی ایک جھلک دیکھنے اور اس کی بھاری آواز سننے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ کینیڈا کے برف زاروں میں بیٹھا شخص اس کے دل میں ایک ایسی آگ لگا گیا تھا جس سے وہ کسی صورت بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور کنزا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس ایک رات کی قربت کے بعد اس شخص کی اتنی بری طرح سے عادی ہو چکی ہے۔ آج بھی رات کافی گہری ہو چکی تھی اور باہر مسلسل طوفانی بارش ہو رہی تھی، جس نے موسم کو مزید اداس اور خنک بنا دیا تھا۔ کنزا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو برش کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر ہاشم کی یادوں میں گم تھی، جب اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھما۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا تو دروازے پر ہاشم کھڑا تھا۔ وہ بلیک شرٹ اور گری پینٹ میں ملبوس تھا، اس کے بال بارش اور طویل سفر کی وجہ سے ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی مردانہ کشش اور چمک تھی۔ کنزا تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی، اس کے پھل کے چپکنا وہ بھول گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کی سوچوں پر حاوی تھا وہ واقعی ایسے اچانک آ گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاشم نے دروازہ لاک کیا اور اپنا صفی بیگ ایک طرف رکھ کر اس کی گہری اور خمار اور لوت نظریں سیدھی کنزا کے گلابی اور حیرت زدہ چہرے پر ٹک گئی۔ آہستہ آہستہ چلتا کنزا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کی مخصوص مردانہ خوشبو نے کنزا کے حواسوں کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کنزا نے گھبرا کر نظریں چرائی اور اذان کے جھولے کی طرف پڑھنے لگی، مگر ہاشم نے انتہائی نرمی اور حق سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے اور دور ہٹے مجھ سے، آپ کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ پورے 1 مہینے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ پاکستان میں آپ کی کوئی بیوی بھی ہے جسے آپ روتا چھوڑ کر آ گئے تھے؟ کنزا نے غصے اور شدید خفگی سے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کے آنسو دوبارہ سے بہنے لگے۔ ہاشم نے اس کی کوئی مزاحمت نہ سنی، اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں مکمل طور پر جکڑ کر اس کی آنسوں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بولا، یہ بات سنو کنزا، میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی زیادتی کی، مگر تم نہیں جانتی میں اندر سے کتنا ٹوٹ چکا تھا۔ میری زندگی میں اتنے دکھ اور اتنی الجھنیں تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ تم جیسی اتنی چھوٹی اور معصوم لڑکی میری اس بوجھ کو کیسے سہے گی۔ ہاشم کی بھاری آواز میں ایک ایسی تڑپ اور سچائی تھی جس نے کنزا کے دل کو لمحے بھر کے لیے نرم کر دیا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کیوں کی؟ پھر مجھے یوں اکیلا چھوڑ دیا؟ کنزا نے سسکتے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارے، کیونکہ تم نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے۔ تمہارے لمس نے، تمہارے احساس نے، تمہاری معصومیت نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ تم نے اس مشکل گھڑی میں میرا ہاتھ تھاما جب مجھے کسی ہمسفر کی ضرورت تھی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے اپنے دل کا سارا حال
اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں وہاں بیٹھا صرف تمہارے اس گلابی چہرے، تمہاری ان روز سے بڑی آنکھوں اور تمہاری اس پاگل پن والی ضد کو یاد کرتا رہا۔ میری روح تمہارے پاس اسی کمرے میں قید ہو کے رہ گئی ہے۔ ہاشم کے اس والہانہ اور سچے اعتراف نے کنزا کے اندر چلنے والی اس ہر آندھی کو ایک ہی پل میں موم کی طرح پگھلا دیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ اگر اتنی ہی یاد آ رہی تھی تو ایک کال کر کے کر تک کیوں نہیں کی؟ میں آپ کے لیے ایک فالتو انسان ہوں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جو بس آپ کے اس بچے کی آیا ہے۔ کنزا نے اپنی آخری شکوہ کیا اور روٹ کر منہ پھیرنے لگی، مگر ہاشم انتہائی دلکشی سے مسکرایا۔ میری پیاری نوابن، اگر میں کال کر لیتا تو تمہاری یہ غصے سے بڑی اور سورخناک اور یہ خوبصورت آنسو کیسے دیکھ پاتا؟ اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہاری آواز سن لی تو میں اپنا سارا بزنس چھوڑ کر اسی پل تمہارے پاس بھاگ آؤں گا۔ ہاشم نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی اور اسے مزید اپنے سینے سے لگایا۔ نواب صاحب اب بڑے اور ظالم ہیں، آپ نے بہت رلایا مجھے۔ کنزا نے اپنا چہرہ اس کے چورے سینے میں چھپاتے ہوئے کہا تو ہاشم نے اس کے بالوں پر پیار کرتے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اب یہ نوابن اپنی اس خوبصورت نوابن کو زندگی پر رونے نہیں دے گا، کہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ہاشم کی اس نرم اور دیوانہ وار محبت نے کمرے کے اس بوجھل اور اداس ماحول کو ایک انتہائی رومانوی دلکش احساس میں بدل دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاشم نے اذان کو گود میں اٹھایا جو اب جاگ چکا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر معصومیت سے کلکاریاں مان رہا تھا۔ ہاشم نے اسے ایک بے تحاشا پیار کیا اور کنزا کی طرف دیکھا جو ان دونوں باپ بیٹے کو انتہائی محبت اور تمانت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے کنزا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے اسے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا۔ ہاشم نے اذان کو واپس جوڑے میں لٹاتے کنزا کا ہاتھ چوما۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اور ویسے بھی اب اذان کو اکیلا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ اسے کمپنی دینے کے لیے کوئی آنے والا ہے۔ کنزا نے نظریں چمکاتے اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں الجھایا اور اس کے سر پر چہرے پر حیا کی گہری سرخی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ کون آنے والا ہے؟ ہاشم نے ناسمجھی سے کنزا کی طرف دیکھا، پر اچانک کنزا کی بات کی گہرائی کا اندازہ ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت اور بے پناہ خوشی سے پھیل گئی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو کنزا؟ تم واقعی مجھے اتنی بڑی خوشخبری دے رہی ہو؟ ہاشم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر کنزا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جی نواب صاحب، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہو، اللہ میں ایک بہت ہی پیاری سی نعمت سے نوازنے والا ہے۔ کنزا نے شرماتے ہوئے اور مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تو ہاشم نے ایک زوردار اور جاندار کہکا لگایا جو پورے کمرے کی خاموشی کو چیرتا ہوا گونجا۔ دیکھ لو، تم تو مجھے بڈھا اور انکل کہتی تھی اور تانے دیتی تھی کہ میرے اندر جذبات ختم ہو گیا، اور اب دیکھو شادی کے پہلے مہینے میں ہی تمہیں مما بنا رہا ہوں، اور اب بتاؤ بڑھاپا آ گیا ہے مجھ پہ۔ ہاشم نے اسے شرارت سے آنکھ ماری اور اس کی پرانی بات اسے یاد دلا کر اسے چھیڑا تو کنزا شرم سے بس پانی پانی ہو گئی۔ آپ بہت ہی بے شرم ہے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ کنزا نے ہاشم کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ میں بے شرم نہیں ہوں، بلکہ اس پوری دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں جسے تم جیسی معصوم اور محبت کرنے والی ہم سفر ملی، جس نے میری ویران زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ ہاشم نے انتہائی محبت اور دیوانگی سے کنزا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے ارزان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ باہر ہونے والی بارش کی رم جھم ان کی اس خوبصورت خوشی کے گیت گا رہی تھی اور کنزا کو اپنا ہم سفر مل گیا تھا۔